औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। ग्रेटर तकवा के हवाले से ग्रेटर सीन्स और ग्रेटर सीन्स के हवाले से फ़राइज़ की अदायगी में कोताही पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी। एक लेक्चर मेरा आ चुका है, यकीनन आपने सुना होगा। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज का ये लेक्चर हमारा एक ऐसे फ़र्ज़ की अदायगी के बारे में है कि जिसे आमतौर पर हमारी महफ़िलों में और हमारी मजलिसों में इतना ज़्यादा उसकी अहमियत को बयान नहीं किया जाता जितना कि हम नमाज और रोज़े को अहमियत देते हैं। इतना ज़्यादा उस फ़र्ज़ की अदायगी पर हम ज़ोर नहीं देते, जबकि वो फ़र्ज़ भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। बल्कि जहाँ तक मेरी अप्रोच है कि वो फ़र्ज़ की अदायगी भी इतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे लोगों के जहनों में क्लियर नहीं है। और वो फ़र्ज़ है अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकिर। ये वो फ़र्ज़ है कि जिसकी अदायगी में कोताही अक्सर अज़ाब इलाही का बाइस बन जाती है। और ये अज़ाब क्या है, सुनामी की सूरत में हो या वो ज़लज़लों की सूरत में हो या किसी वबा की सूरत में हो। और वो वबा भी क्या है, किसी जानवर या किसी परिंदे या किसी इंसेक्ट की वजह से हो, किसी भी वजह से हो। जब कोई एक ऐसी चीज़ सामने आ जाती है कि जो एक पूरी इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन जाती है, तबाही का बाइस बन जाती है, तो उसे हम नेचुरल डिज़ास्टर ही का नाम देते हैं। इस वक्त मेरा मकसद कोरोना वायरस को डिस्कस करना नहीं। मेरे लेक्चर का टॉपिक अमर भी मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर ही है कि ये वो फ़र्ज़ है कि जब माशरे से नहीं अनिल मुनकिर उठ जाता है, जिस माशरे से, वो माशरा अक्सर तबाही का शिकार होता है और अज़ाब इलाही का शिकार होता है। एनीवे, इस फ़र्ज़ के अहमियत को बयान करने के लिए वैसे तो मेरे पास इस वक्त डायरी में कुछ कुरानी आयात और अहादीस रसूल भी मौजूद हैं। और अगर मैं इसकी अहमियत को बयान अपने अल्फाज में करूँ, मुख्तसर तरीन अल्फाज में अगर मैं बयान करूँ, तो वो इस तरह से मैं कर सकती हूँ, जहाँ तक मेरी अप्रोच है, कि ये फ़र्ज़ इतना इम्पोर्टेंट है कि 1,24,000 नबी और पैगंबर जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदयान देकर इस दुनिया में भेजे, उनका बुनियादी मकसद अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर ही था, यानी इंसान को गुनाहों से रोकना और नेकी की तरफ बुलाना। अमर बिल मारूफ का मतलब अच्छाई की तरफ बुलाना, नेकी की तरफ बुलाना, और नहीं अनिल मुनकिर का मतलब है बुराई से रोकना। तो जितने भी अम्बिया और रसूल इस दुनिया में आए और जितने भी अदयान आए, उनका बुनियादी मकसद यही था। इसके अलावा फ़लसफ़ा करबला और मकसद हुसैन भी यही था, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला का सफ़र इख्तियार कर रहे थे, तो आपने फरमाया कि मैं अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा और अपने बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत व किरदार पे अमल करते हुए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मकसद हुसैन भी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर था। अब इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि अब मैं इसकी अहमियत को बयान कर सकूँ। 1,24,000 अम्बिया और मुरसलीन और हमारे आइम्मा तारीन की हयात तैयबा जो हैं, उन सब का मकसद जो था वो नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना ही था। इसके अलावा हमारे रसूल ने फरमाया कि अगर तुम बुराई को देखो तो उसे हाथ से रोक दो। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसे ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में नफ़रत ज़रूर करो। और ये कमज़ोर तरीन ईमान है। तो कमज़ोर तरीन ईमान भी अगर हम देखें तो आज माशरती इस कदर माशरती इन्हितात का हम लोग शिकार हैं। हमारे माशरे में अक्सर बुराइयाँ इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं कि हमारे जहनों से कॉन्सेप्ट ही मिटता चला जा रहा है कि ये एक बुराई है। तो जब इस हद तक माशरती इन्हितात का कोई कौम शिकार हो जाती है कि बुराई का एहसास ही मिट जाए, तो अक्सर फिर अज़ाब इलाही नाजिल होता है। और अज़ाब इलाही नाजिल भी किस तरह से होता है कि बाज़ का एक बहुत छोटी सी चीज़ के ज़रिए अज़ाब आता है। जैसे अबरहा के लश्कर को अल्लाह ने बहुत छोटी छोटी अबाबीलों और छोटे छोटे
سی کنکریوں کے ذریعے تباہ کر دیا تھا. آج آپ دیکھیے ہمارا اس وقت پوری دنیا میں جو سچویشن ہے, ایک بہت چھوٹا سا ایک وائرس جو ہے وہ تباہی کا باعث بنا ہوا ہے, اور بڑے بڑے سائنسدان, بڑی بڑی انوینٹرز جو ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں, ریسرچرز جو ہیں, سب کے سب اس وقت ہیلپ لیس ہوئے ہیں. تو اس وقت ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. اصل میں یہ ٹاپک تو بہت عرصے سے میرے ذہن میں تھا جب میں تقویٰ کے حوالے سے لیکچر شروع کیے تھے. اب اس وقت کچھ سچویشن بھی اس قسم کی ہو گئی ہے کہ ڈسکشن اس حوالے سے بھی میں کر رہی ہوں. اس وقت بنیادی ٹاپک میرا کورونا وائرس نہیں ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے. تو ایمان ہمارے رسول کی, جیسے کہ ایک حدیث میں نے بیان کی, تو ایمان کی مضبوطی کی پہچان بھی یہی ہے کہ ہم کس حد تک اس فرض کو ادا کر رہے ہیں, کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات کو ہم قرآن میں اس لیے بیان کیا تاکہ آپ اسے ہدایت حاصل کر سکیں, یعنی مسلمان اسے ہدایت حاصل کر سکیں, انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکے. تو قوم بنی اسرائیل کا میں ذکر کروں گی کہ وہ قوم تھی کہ جس پر اللہ نے بے شمار نعمتیں اور بے انتہا انبیاء بھیجے, اور یہ پسندیدہ ترین قوم تھی اللہ کی, اور اس وجہ سے تھی کہ یہ تبلیغ مذہب اور ذکر الہی بہت زیادہ کیا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی یہ قوم جو ہے اس کا ایک حصہ سرکشی کا شکار ہو جاتا تھا, اور احکامات خداوندی کی نافرمانی وہ شروع کر دیتے تھے. تو اس وقت قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی تھی. ایک وہ حصہ ہوتا تھا کہ جو خود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے, اور وہ دوسروں کو گناہوں سے روکتے بھی تھے. قوم کا ایک وہ حصہ ہوتا تھا کہ جو خود تو گناہوں سے بچے رہتے تھے لیکن دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے, اور ایک وہ حصہ تھا کہ جو سرکشی میں حد سے گزر جاتا تھا. تو جب قوم کا ایک حصہ نافرمانی میں اور سرکشی میں حد سے گزر جاتا تھا, اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا, تو نہ صرف یہ کہ قوم کا وہ حصہ عذاب الہی کا شکار ہوتا تھا کہ جو گناہوں میں حد سے گزر جاتے تھے, ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی کہ جو خود اپنے آپ کو تو گناہوں سے محفوظ رکھتے تھے لیکن دوسروں کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے, وہ بھی اس قوم کے اس حصے کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہو جاتے تھے جو نہی عن المنکر کا فرض کو ادا نہیں کر رہے ہوتے تھے. قوم کا صرف وہ حصہ جو ان افراد پر مشتمل تھا کہ جو خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتے تھے, صرف وہی عذاب الہی سے محفوظ رہتے تھے. تو اب یہ آپ کو اس نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ ہے. قرآن میں جو واقعات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے, اس میں قوم بنی اسرائیل کے ان واقعات سے ہمیں نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے ہمیں اس فرض کو ادا کرنا ہوگا. اچھا, ہماری محفلوں میں, ہماری مجلسوں میں اکثر امر بالمعروف تو پھر بھی کسی حد تک جو ہے نیکی کی طرف بلانے کا فرض تو ادا کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن نہی عن المنکر سے لوگ بہت گھبراتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر یہ فرض ادا کرتے وقت ہم لوگ خوفزدہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کو برائی سے روکیں گے تو وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے, اور وہ پھر ہمارے اوپر جھوٹے الزامات بھی لگائیں گے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے, اور اس وجہ سے ہم لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اور ہم نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کرنے سے ذرا کوتاہی برتنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج میں آپ کو کچھ اس طرح کے طریقے بتاؤں گی کہ جس سے نہی عن المنکر کے فرض کو ہم ادا کر سکتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے ذاکرین اگر اپنے فرائض کو اگر سمجھیں, ہمارے خطیب جو ہیں, ہمارے ذاکرین جو ہیں, اور ہمارے اسپیکر جو کسی بھی طور پر اگر کر رہے ہیں, دین کے فرائض انجام دے رہے ہیں, تو وہ اگر اس فرض کو ادا کریں تو بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر انڈیویجولی ہم کسی ایک شخص کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم برائی سے روکنے کی کوشش کریں تو وہ شخص ضرور ہمارا دشمن ہوگا اور ضرور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. لیکن ایام عزا کے دوران جیسے کہ ہمارے ذاکرین کو بہت ہی واسع پیمانے پر عوام سے خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے, یا اب آج کل یوٹیوب اور یہ ٹاک شوز وغیرہ میں جیسے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے, اس وقت بڑا اچھا یہ موقع ہوتا ہے کہ جنرل طریقے سے ہم نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کریں, یعنی انڈیویجولی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے اگر ہم قرآنی آیات کے ذریعے اگر ہم نہی عن المنکر کا فرض کو انجام دیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے کہ تم میں ایک گروہ ضرور ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے، تم میں سے کم ایک گروہ تو ایسے لوگوں کا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برے کاموں سے روکیں، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہمارے ذاکرین اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ اس فرض کو بہت اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ واسط پیمانے پہ انہیں موقع مل رہا ہوتا ہے عوام سے خطاب کرنے کا، اور جنرل طریقے سے وہ اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں، نہ کوئی ان کا دشمن ہوگا، نہ انڈیویجولی وہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ اپنی تقریر کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے ذاکرین ہماری مجلسوں کا بنیادی مقصد واقعہ کربلا کی اہمیت اور اس کی یاد کو تازہ کرنا اور امام علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کرنا اور گریہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس فرض کو بھی آپ ادا کریں، اہل بیت کی شان کو بھی آپ بیان کریں، لیکن اپنی تقریر کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، فرض کریں کہ 40 یا 45 منٹس کی تقریر ہے تو اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصے میں آپ فضائل اہل بیت کو بیان کریں، اور ایک حصے میں آپ نہی عن المنکر کے حوالے سے قرآنی آیات کے ذریعے آپ کسی ایک گریٹر سین کو آپ کلیئر کریں کہ یہ عمل یہ گریٹر سینز میں آتا ہے، اور قرآنی آیات میں اس کے کیا سزا کا ذکر ہے، اس چیز کو اس کانسیپٹ کو آپ کلیئر کریں، ایک گریٹر سین کے کانسیپٹ کو آپ ضرور کلیئر کریں اور اس کی سزا کے بارے میں بتائیں۔ اور ساتھ میں انٹرسیشن کا بھی ایک میرا لیکچر موجود ہے۔ آپ صرف اگر ہمارے ذاکرین یا ہمارے خطیب انٹرسیشن کا ہی ذکر کرتے رہیں گے کہ جی شفاعت 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 شفاعت، ہمارے رسول نے شفاعت کا وعدہ کر لیا ہے، ہمارے آئمہ نے شفاعت کا وعدہ کر لیا ہے، ہمارے بی نے شفاعت کا وعدہ کر لیا ہے، تو پھر گناہ کبیرہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ اگر ہم گناہ کبیرہ کے بارے میں اور اعمال قیامت کی اعمال نامے کا ذکر ہے، یہ میں پچھلے لیکچر میں بہت تفصیل کے ساتھ شفاعت کے بھی کانسیپٹ کو کلیئر کر چکی ہوں۔ پلیز اگر جن لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھا وہ دوبارہ دیکھ لیں، گناہ کبیرہ پارٹ 2 کے نام سے ہے۔ اب میں اس وقت پوری تفصیل کے ساتھ شفاعت کے بارے میں ڈسکس نہیں کروں گی، کیونکہ اس وقت میرا لیکچر جو ہے میں اسی ٹاپک پہ رہوں گی۔ تو صرف شفاعت ہی کے قصے اگر ہم بیان کرتے رہیں، جبکہ قرآن میں گریٹر سینز کے بارے میں سزاؤں کا ذکر ہے، اور ہمارے رسول اور ہمارے آئمہ ہرگز قرآن کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کر سکتے، لہذا گریٹر سینز کی شفاعت کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے ہمارے۔ اگر کوئی ایسی روایت آپ کسی بک میں پڑھیں کہ جہاں یہ ہوگی جی گریٹر سینز کی بھی معاف کروانے کا وعدہ رسول نے آل رسول نے کیا، تو آپ اس طرح کی روایتوں پہ بالکل یقین نہ کریں۔ لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ پیدا کریں کہ یہ گریٹر سینز ہیں اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے، اگر نہیں بچیں گے تو قیامت کے دن ہم ہرگز رسول یا آل رسول ہماری شفاعت نہیں کروائیں گے۔ گناہ کبیرہ کی شفاعت کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے ہمارے رسول نے یا آل رسول نے۔ تو گناہ کبیرہ سے ڈرانا اور بچانا لوگوں کو بہت ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی، کیونکہ آپ دیکھیے قیامت کے دن میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو کہ ہم پبلک اسپیکنگ کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتے ہیں، اگر ذرا بھی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، میں اپنے آپ کو بہت بڑے عالمہ نہیں سمجھتی، میں کوشش کر رہی ہوں، میں ایک طالب علم ہوں اور میں کوشش کر رہی ہوں، یہ تقویٰ کے بارے میں بہت ریسرچ کرتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے پورا قرآن پر عبور حاصل ہے، تمام احادیث کی کتابوں پر عبور حاصل ہے، لیکن اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے حساب سے جتنا بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے لوگوں سے بی بی فاطمہ ضرور قیامت کے دن یہ سوال کریں گی کہ میری اولاد نے تو اتنی قربانیاں دیں جس دین کی خاطر، جو مقصد تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس مقصد کے تحت میری اولاد نے جتنی قربانیاں دیں، تم نے اس مقصد کے تحت کیا کیا؟ اگر بولنے کی صلاحیت تھی، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہم زبان سے بھی روک سکتے ہیں، ہم زبان سے بھی نہی عن المنکر کا فرض ادا کر سکتے ہیں، اگر عوام کو خطاب کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے، عوام سے اسپیچ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے، گفتگو کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے، تو کم سے کم ہم اپنی زبان ہی سے نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کریں۔ تو ہمارے ذاکرین کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ضرور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امام حسین کی یاد ضرور منانی چاہیے، ان کی قربانیوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے، لیکن مقصد حسین پر بھی کانسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ مقصد جب تک کہ پورا نہیں ہوگا جسے امام علیہ السلام نے جس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، تو جب تک تو ظاہر ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، پھر ہم اپنی مجلسوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب اتنی ایفرٹس ہم کر ہی رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، فرض ادا بچھا رہے ہیں، تو ہمارے ذاکرین کو چاہیے کہ وہ نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کریں، کیونکہ بہت اچھا موقع ہے۔ ہمارے ائمہ تارین نے پوری زندگیاں اس مقصد کے تحت تکلیفیں اٹھائیں۔ کیوں دشمن ہو جاتے تھے لوگ، حکمران کیوں دشمن ہوتے تھے ہمارے ائمہ کے، کیوں لوگ دشمن ہو جاتے تھے؟ اس لیے
کہ ہمارے ائمہ تحرین برائی سے روکتے تھے، اور جب برائی سے روکتے تھے تو لوگوں کو اپنے مفادات میں نقصان نظر آتا تھا. جب مفادات میں نقصان نظر آتا تھا تو وہ ہمارے ائمہ تحرین کے دشمن ہو جاتے تھے اور وہ انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو ہمارے ائمہ تحرین نے جس مقصد کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اس مقصد کو ہمیں ضرور ادا کرنا ہے. یہ ہر شخص پہ یہ فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے رسولوں پہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض تھا یا ہمارے ائمہ تحرین پر فرض تھا. اس ائمہ تحرین کے بعد ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے. ہر عام انسان پر بھی یہ فرض قرار دیا گیا ہے. جیسے نماز روزہ فرض ہے، اس طرح سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کہ تم کیا اچھی امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ کیا اچھی امت ہو تم کے لوگوں کو ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو اور تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، خدا پر ایمان رکھتے ہو. تو اب یہ خیر امت کا اسٹینڈرڈ بھی کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اگر ہم بہترین امت ہونے کے اسٹینڈرڈ پر پورا اترنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا خصوصیت بیان کر رہا ہے خیر امت کی، بہترین امت کی، کہ جو لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو انجام دے رہے ہیں. اور اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو انجام نہیں دیں گے تو پھر یہ خیر امت کے یعنی بہترین امت کے اسٹینڈرڈ سے بھی ہم نیچے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی یوتھ کو کسی طرح سے آپ نہی عن المنکر یا امر بالمعروف کا فرض آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنی یوتھ کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں، برائی سے روکنا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ تلخ کلامی یا سختی کے ساتھ یہ کام نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ اپنی یوتھ کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اور ان کو پیار و محبت سے جس قدر ہم دین کی طرف بلا سکتے ہیں یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم تلخ کلامی یا بہت سختی کے ساتھ، بہت انتہا پسندی کے ساتھ اگر ہم بلائیں گے دین کی طرف تو کبھی بھی ہماری یوتھ جو ہے دین کی طرف نہیں آئے گی. لہٰذا ہمیں بہت میانہ روی کے ساتھ، بہت سہولت کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کر اس فرض کو ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ عوام الناس میں ایک شعور پیدا کرنا گریٹر سینس کا، اور یہ کہ اس سے روکنا جو ہے اگر ہم اپنی مجالس میں کریں تو یہ اس طرح سے ہوگا کہ نہ تو کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص اس چیز کو اپنے اوپر لے گا، اور ایک جنرل طریقے سے ایک کانسیپٹ جو ہے گریٹر سینس کا ہمیں کلیئر کرنا ہے. اس لیکچر کے اختتام پر میں ایک ریکویسٹ کروں گی اپنی یوتھ سے یا بڑے جو بھی سن رہے ہوں میری اس لیکچر کو زیادہ فارورڈ کریں تاکہ زیادہ ذاکرین تک یہ میسیج میرا پہنچ سکے کہ ہمارے ذاکرین بہت اچھی طرح سے اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں، کیونکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں اتنا کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہوتا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے، گریٹر سینس کیا ہیں، اور یہ ہمارے علماء ہی کا کام ہے کہ وہ یہ کریں. اس کے علاوہ ایک میسیج میں یہ دینا چاہوں گی، ایک تو اس لیکچر کو میں زیادہ فارورڈ کیجیے گا. میرے پچھلے لیکچر اگر آپ سنیں تو اس میں بھی یہی سب چیزیں میں پہلے بھی کچھ چیزیں شفاعت کے بارے میں کر چکی ہوں ڈسکس، تو وہ اگر آپ میرے پچھلے لیکچرز دیکھیں تو انشاءاللہ مزید یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ میں آپ کو میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی الجھن ہے دین اسلام کے بارے میں، کیونکہ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں نے پروگرام شروع کیا ہے، تو اگر کوئی الجھن ہماری یوتھ کے ذہنوں میں ہے، بڑوں کے ذہنوں میں بھی ہے، دین اسلام کے بارے میں کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پر لیکچر ریکارڈ کروں. ویسے تو بہت سارے ٹاپکس ابھی میرے پاس ہیں، لیکچر بے شمار ٹاپکس ہیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے کافی گیپ آ جاتا ہے، بیچ میں کوئی ریسنٹ ایشو ایسا آ جاتا ہے، کوئی پریشانیاں بھی ہیں جیسے کرونا وائرس اور کوارنٹین وغیرہ کا مسئلہ ہے، بچے گھر پہ ہیں آج کل، کام ذرا زیادہ ہے، میڈس چھٹی پر ہیں، تو وہ تھوڑے سے مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ لیکچر ریکارڈ میں نہیں کر پاتی. تو ابھی بہت سارے ٹاپکس ہیں، لیکن اگر بیچ میں اگر کوئی آپ کامنٹ باکس میں آپ کوئی ٹاپک چاہیں گے کہ میں اس پہ لیکچر ریکارڈ کروں تو انشاءاللہ قرآن آیات و مستند احادیث کے تھرو میں آپ کے کانسیپٹس کو کلیئر کروں گی. اگر کوئی الجھن ہے بس صرف یہ کوشش کیجیے گا کہ ٹاپک کوئی ایسا نہ ہو کہ جس سے فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی یا تعصبات کو ہوا مل رہی ہو، اس طرح کا کوئی نہ ہو ٹاپک، کیونکہ میرے ان لیکچرز کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی یوتھ کو فرقہ وارانہ تعصبات سے باہر نکالنا اور عقیدے کی بحث سے باہر نکال کے عمل کی اصلاح کی طرف لے کر آنا ہے.
ان لیکچر میں کہیں آپ کو فرقہ واریت نہیں ملے گی، کوئی فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی نہیں ہے ان لیکچرز میں، اور کسی بھی ایسے ٹاپک کو میں ڈسکس کرنا پسند نہیں کروں گی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ٹاپک ہے تو آپ مجھے کامنٹس کریں، ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے کوئی فرقہ وارانہ تعصبات یا اشتعال انگیزی نہ پیدا ہونے کا ڈر نہ ہو، تو اگر میں سمجھوں گی کہ آپ کا کوئی ایسے ٹاپک پہ آپ لیکچر چاہ رہے ہیں، تو میں پھر انشاءاللہ قرآنی آیات مستند احادیث کے تھرو کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔